बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। पानामा का फ़ैसला बहरहाल आ गया, और ऐसा फ़ैसला आ गया कि कोई उतरे हुए चेहरों के साथ लड्डू खा रहा है और कोई मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। सभी खुश हैं और हर कोई उसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस पानामा के ड्रामे पे न मैंने अपना वक्त ज़ाया किया, न आपका वक्त ज़ाया किया। और जब से अदालत में ये मामला गया था तो हमने कोई एक जरगा भी इस मौजू पे नहीं किया। वजह उसकी ये है कि मेरा ये यकीन है शुरू दिन से, और तालिब इल्माना एक मेरी राय है, एहतिसाब की रूह यही है कि वो कभी भी सेलेक्टिव नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क में ऐसा एक निज़ाम नहीं बनाया जाता कि जिसमें सबका मुहासबा हो, जज का भी हो, जर्नल का भी हो, जर्नलिस्ट का भी हो, जो अक्रॉस द बोर्ड हो, जो मुहीत ब माजी सिर्फ न हो बल्कि मुहीत बहाल भी हो और मुहीत ब मुस्तकबल भी हो। तब तक सियासी ड्रामे तो होते रहेंगे, लेकिन एहतिसाब किसी का नहीं हो सकता। अगर आज अखलाकियात की बुनियाद पे बात हो रही है तो कौन है जो अखलाकियात पे पूरा उतरता है? हमारे मोहतरम सिराजुल हक साहब को खैबर पख्तूनख्वा में एहतिसाब के नाम पे होने वाला मजाक तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मरकज़ में एहतिसाब चाहते हैं। क़यामत की ये निशानी देख लें कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी 62-63 की बात कर रहे हैं, वो भी एहतिसाब का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि इस पानामा के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है नेब के चेयरमैन के बारे में, वो किसी और का नहीं, आसिफ अली ज़रदारी साहब ही का नॉमिनेटेड है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अखलाकी बुनियादों पे इमरान खान साहब एहतिसाब का तो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये भी हकीकत थी कि उनके पास इस असम्बली में बैठने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, जिससे वो इस्तीफ़ा दे चुके थे, जिसको उनके लोग गालियाँ दे चुके थे, और जिसका मामला आज भी अदालत में ज़ेर समाअत है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है तो हर कोई जानता है कि इससे पहले अदालती फ़ैसलों के बाद मुशर्रफ साहब के साथ जो मामलात हुए, जिस तरह वो गए, जिस तरह वो वापस आए, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथियों को आगे पीछे बिठाने के बाद क्या नवाज शरीफ साहब के पास कोई अखलाकी जवाज़ है इक़्तिदार का? और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद भी। लेकिन मामला यही है कि ये अखलाकियात का नाम लेके इस मुल्क में एक गेम जारी है और उसको सियासत कहते हैं। कोई वज़ारत उज़्मा को बचाना चाहता है, कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि ये सब एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख है। इस वक्त अगर आप देखें तो इस मुल्क में ये सब हुक्मरान है। आसिफ अली ज़रदारी साहब सिंध में हुक्मरान है, इमरान खान साहब और सिराजुल हक साहब खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान है, मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद खान चकज़ई साहब मरकज़ में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुक्मरान है, और चकज़ई साहब तो बलूचिस्तान में भी हुक्मरान है। लिहाजा ये सब हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन इस कौम के हकीकी मसाइल न ज़ेर बहस आ रहे हैं सियासत में और न मीडिया में। मुझे अगर कुछ तवक्को हैं तो इस मुल्क की आइंदा नस्लों से हैं, और उन नस्लों में कुछ चेहरे जो कि हर गुनाह से पाक हैं, जो कि हर मासियत और मुनाफिकत से पाक हैं, और इंशाअल्लाह ये मुल्क वही लोग ठीक करेंगे। इनके सियासत के ड्रामे जारी रहेंगे। इसलिए आज भी सियासत के इस चक्कर से और पानामा के इस चक्कर से मैं अपने आप को भी निकालता हूँ और आप लोगों को भी निकालना चाहता हूँ। और एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको एक बार फिर मिलवाना चाहता हूँ जिनसे मैंने भी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं, और जिनसे यकीनन हर साहिब बसीरत पाकिस्तानी को भी तवक्कुआत वाबस्ता होंगी। आज से 1 साल पहले हमने उनको जरगे में मदऊ किया था, लेकिन मैंने पानामा के गलगले के इस मौका पे ये मुनासिब समझा कि मैं इस कौम के जो हकीकी लीडर हैं, इस कौम का जो हकीकी मुस्तकबल है, उनके इस नुमाइंदे और लीडर को बुला के आपके सामने बिठा दूं और उनसे जान सकूं कि पिछले 1 साल के वक्फे में जबकि पानामा हो रहा था बाकी मुल्क में, तो वो क्या कर रहे थे। तो आज के जरगे में 1 साल के वक्फे के बाद एक बार फिर मेरे मेहमान हैं जनाब ज़ैदान हामिद साहब, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल
اس کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں، اقبالیات پہ بھی کام کر رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں اور دین سکھا بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال وہ ینگسٹ رائٹر کا اعزاز بھی یوں حاصل کر لیں گے کہ ان کی جو کتاب ہے جو وہ خود لکھ رہے ہیں، بکس ناٹ گنز، وہ بھی انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائے گی تو صاحب کتاب بھی بن جائے گی۔ بہت شکریہ زیدان حامد ایک بار پھر ہمیں وقت دینے کا۔ میں پہلے اللہ سے ہزار شکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ادھر بلایا گیا اس پروگرام میں دوسری دفعہ۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ماشاءاللہ۔ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میں اب اتنی ساری چیزیں کر رہا ہوں آج کل، لیکن میں آسو کر رہا ہوں ایک بڑی یونیک کورس انگلینڈ کی یونیورسٹی سے، آن لائن کورس۔ It is DIAS Diploma in Arabic and Islamic Studies. It is about Jahiliyyah period ke Arabic. 150 years after the Quran was revealed, around that period, that the Arabic that was spoken over there, وہ ہم اس کے بارے میں لرن کر رہے ہیں۔ تو وہ کلاسیکل عربک، دیٹ از وہ سب سا میں نے بکس میں نے اس میں بھی پڑھنے پڑیں گے، جیسے بکس آر یور فرینڈز اینڈ بک سے علم ہم سیکھتے۔ زمانے جاہلیت کے بارے میں کیا پڑھا اور اس کے بعد جب اسلام آیا تو کیا تبدیلی آئی؟ تو ہم نے بکس جو ہم نے بکس پڑھی تھی اس میں عربیہ للناشئین اور قصص النبیین، وہ ابو حسن علی ندوی ون آف دا گریٹ اسلامک اسکالرز تھے جنہوں نے لکھا ہوا یہ بکس۔ یہ بڑے اچھے بکس ہیں and I recommend you that you read this books. اچھا چلے، میں تو کوشش کروں گا کہ ان کو پڑھ لوں۔ قرآن کا کتنا مطالعہ کیا اس دوران، کیا حفظ کیا؟ ہم تو جز آبا کو حفظ کر رہے ہیں اور وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس لیے قرآن کو کرنا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ تو قرآن ہمارا بک ہے، ہم مسلمان ہیں تو کیوں نہیں ہم قرآن کو پڑھیں۔ اچھا، میں نے تو آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، آپ نے اب نماز میں امامت بھی شروع کر دی ہے۔ وہ اقبال کے شعر پہ تو آپ ابھی سے پورا اترنے کے لیے آ جائے گا، تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو آپ سبق پھر پڑھ، صداقت کا سبق پڑھنا پڑے گا ہم کو، حق کا، پھر عدالت کا، جسٹس کا اور شجاعت کا۔ ہم بہادر رہیں۔ جب 7 سال کے ہو جائے نماز فرض ہو جاتی ہے آپ پہ، تو پھر کیوں نہیں ہم پڑھیں نماز۔ اچھا، اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ پڑھ رہے تھے، تو ریسنٹلی کیا کیا چیزیں پڑھی تفسیر کی؟ میں 5 ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں۔ میں پختال، یوسف علی، حبیب شاکر، شیخ حسن اور آرتھر جان آربری کا۔ میں اینڈ مائی فیوریٹ از پختال اینڈ یوسف علی۔ اچھا، سورہ عصر جو ہے اس کا ترجمہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، پہلے والعصر، ٹائم از رننگ آؤٹ، تو عصر آ رہا ہے اسیر سے، اسیر سکویزنگ، جیسے جوس کو سکویز کرتے ہو تو پھر ٹائم از رننگ آؤٹ، ٹائم از سکویزنگ آؤٹ۔ نہیں، سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا ہے، پہلے والعصر، ٹائم از رننگ آؤٹ، ان الانسان لفی خسر، indeed people are drowned in loss. إلا الذين except what? Except who? کیا quality? He didn't say in this one that آمنوا باللہ ورسولہ والملائکۃ والیوم الآخر والکتبہ، یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن لوگوں کے پاس یہ 4 چیزیں ہوتی ہے وہ خسر میں ہوں گے نہیں، وہ ڈوبیں گے نہیں خسر میں۔ میں نے آپ کے ساتھ دیکھی کچھ کتابیں بھی اس کی، آج کل آپ کوئی عربی بھی سیکھ رہے ہیں اور عربی گرامر بھی پڑھ رہے ہیں؟ میں عربک کا بڑا شوقین ہوں، جب سے میں چھوٹا تھا بہت، تو مجھے عربک لرن کرنے کا ایک ڈریم تھا، تو میں نے اس لیے عربک گرامر لرن کرنے کا ہے، وانٹ ٹو بی ایکسپرٹ عربک۔ میں عربی نہیں ہوں تو پھر بھی اگر آپ ایکسپرٹ عربک لرن کرو تو آپ عربی تک کیچ کر لو گے۔ اور انگریزی کتنی سیکھ لی؟ انگریزی تو سارا سیکھ لی ہے، ناؤن، پریپوزیشنز، ایڈورب، وربز، آرٹیکلز، پروناؤنز، ناؤنز، پریپوزیشنز، سب کچھ سیکھ لیا ہم نے۔ تو انگریزی ایک طرف سیکھ رہے ہو، ایک طرف عربی سیکھ رہے ہو، تو انگریزی سیکھنے کا کیا فائدہ ہے اور عربی سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟
اب جو بھی لینگویج سیکھو اس کا فائدہ ہے کہ جو بھی لینگویج نیٹیو ہے بندہ اس کو اس سے وہ کہے گا آپ کو لینگویج، آپ کو پھر نیٹیو لینگویج اور ادر لینگویج لرن کرنے چاہیے. مجھے تو انگریزی سے نہیں آتی نا، تو انگریزی سیکھنے کے کیا فائدے ہیں؟ انگریزی سیکھنے کے فائدے کہ جو انگلش مین ہو وہ آپ سے پوچھے انگریزی تو پھر اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. اس لیے اس کو ادر لینگویج نہیں آتے تو پھر کرنا پڑیں گے انگلش میں کمیونیکیٹ. تو پاکستان میں تو عربیوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں آتی، تو آپ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ میں عربی سیکھ رہا ہوں اس لیے جو بھی عربی اگر کوئی ملے تو پھر اس سے کمیونیکیٹ. لیکن میرا فیوریٹ اس لیے ہمارا دین کا، اسلام کا، قرآن کا لینگویج ہے تو پھر کچھ بڑی بات تھی ہم عربی کو سیکھیں. کون کون سی کتابیں پڑھی اور آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے؟ اچھا میں نے پہلے ریسنٹلی فنش کیا ایک بک. اس میں جیسے مینی پیپل ہیں 10 آرڈنری انوینشنز 100 فرینڈس آف پیپل. فرسٹ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کو رکھا ہوا ہے فرسٹ پہ. اب دیکھیں کہ ادھر ایک بڑے کنٹروورسی ہو جاتا ہے کرسچن ریڈرز کے لیے اور بڑا مزے کا فیکٹ ہے وائی پٹ ہم آن نمبر 1 لسٹ. پھر سیکنڈ پہ آئزیک نیوٹن، تھرڈ پہ بودا، تھرڈ پہ جیسس کرائسٹ، فورتھ پہ بودا، ففتھ پہ کنفیوشیس. ایسے ایسے جاتے. سائلون دا انوینٹر آف پیپر، جوہان گوٹنبرگ انوینٹر پرنٹنگ پریس، اینڈ دین کرسٹوفر کولمبس دا پرسن ہو ڈسکورڈ امریکہ. ہی تھاٹ دیٹ یہ انڈینز ہے تو وہ انڈیز رکھ دیا تو ایسے ویسٹ انڈیز آ گیا. اچھا اور 10th پہ البرٹ آئنسٹائن جو آپ کو پتہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں. آئنسٹائن نے کیا کارنامہ کیا تھا؟ کون تھا وہ؟ Einstein ایک philosopher rather than a physicist. He has done many philosophy rather than physics, but I can't deny him that he has spread many influence by the theory of relativity and his books and all of his principles he gave. اچھا، اب اس کے بعد کون سا کتاب پڑھو گے؟ The Alchemist پڑھنا ہے ہم نے. The Alchemist is by Paulo Coelho. Paulo Coelho is a Brazilian writer. میں اس روز آپ کی زبانی سن رہا تھا کہ کوئی نیا براعظم بھی دریافت ہوا ہے یا بن گیا ہے؟ You are right. زیلینڈیا آ گیا. اب یہ پہلے اس کا تھیوری آیا 1992 میں، فیکٹ نہیں تھا. زیلینڈیا؟ ہاں زیلینڈیا. وہ 1992 میں تھیوری آئی. فیکٹ نہیں تھا کہ ابھی ہے لیکن وہ تھیوری تھا کہ شاید ہوگا زیلینڈیا اور اب نکلا گیا. نیوزی لینڈ، نیو کیلیڈونیا، ٹپس آف اٹ، باقی سارے سمندر کے نیچے ہیں. اچھا. اٹ از آف دا ویسٹ ایسٹ کوسٹ آف آسٹریلیا. لیکن اگر ابھی سب سارا ہوتا زیلینڈیا تو پھر ابھی اسمالسٹ کانٹیننٹ ہوتا ارتھ پہ. تو اچھا تو زیلینڈیا از ناؤ اے نیو ون ڈسکورڈ. اور جیسے اور بھی ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے دا لاسٹ اٹلانٹس، پلیٹو افلاطون لکھا ہوا افلاطونز اٹلانٹس، پلیٹوز اٹلانٹس. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آتے ہیں اور زیدان حامد کے ساتھ گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں، اور آج کے جرگے میں میرے ساتھ ہیں زیدان حامد. زیدان، یہ آج کل پاکستان میں 1 سال ہو گیا ہر طرف کہہ رہے کہ پاناما کا ذکر ہو. یہ پاناما کیا چیز ہے؟ یہ کہاں پہ ہے؟ کیا بلا ہے پاناما؟ میں اس پہ کوئی ریمارک نہیں دیتا. آئی ایم کنٹروورشل، دس از اسٹل کنٹروورشل. نہیں، پاناما چیز کیا ہے؟ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ پاناما کسی جگہ کا نام ہے؟ پاناما you know it's a country which is associated with the Panama Canal. You know about the legendary historic US invasion of Panama. اچھا، نہیں آپ کنٹروورشل ریمارکس نہ دیں، مجھے پتہ ہے آپ اس معاملے میں بڑے سیاستدان ہیں وہ، اور نہ میں وہ جاننا چاہوں گا. لیکن آپ کو ویسے جنرلی یہ پاناما کا پاکستان میں اتنا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ تو ہمارے سیاستدان کا ہے. تو سیاستدان کیسے ہمارے ملک کو پروسیڈ کرے؟ پاناما میں مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں کیا کیس کیا تھا؟ کیس تو ہمارے وزیر اعظم کا ہے نا. کیس تو اسی کا ہے. آج کل ذکر ہو رہا ہے نا آئین کا آرٹیکل 62 63، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ 63 is disqualification of the people in the parliament and 62 is qualification of the people in the parliament. تو 62 میں بہت سارے ہیں لیکن ایک کہتا ہے کہ if a
person is not Sadiq and Amin, he will not be qualified for parliament. So that is a rule. اچھا، اور صادق سے کیا مراد ہے اور امین سے کیا مراد ہے؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا وحی سے پہلے 40 سال سے لوگ جانتے تھے وہ صادق اور امین تھے. صادق وہ حق بولتے تھے ہر دفعہ، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور امین امانت لوگوں کی رکھتے تھے اور کوئی خیانت نہیں کرتے تھے. اچھا، تو یہ کیا ہوگا؟ مجھے تو آپ کے سوا پاکستانی لیڈروں میں کوئی بھی صادق اور امین نظر نہیں آتا. تو پھر ہمارے کیوں نہیں لیڈر صادق اور امین ہونے چاہیے؟ اور ایک اور چیز ہے کہ میں سورہ یوسف کا دیتا ہوں میں ایگزامپل. سورہ یوسف چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 88 میں کہا جاتا ہے، جب یوسف علیہ السلام نے کہا جب ڈراؤٹ آنے والی تھی، قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میک می آن دا ٹریجر آف دا ارتھ، انڈیڈ آئی ایم اسکلڈ کسٹوڈین اینڈ نوئنگ. اچھا، آپ نے ڈراؤٹ کا اور خشکسالی کا ذکر کیا. یہ پاکستان میں وقتاً فوقتاً مختلف آفات کیوں آتی ہے؟ کبھی ہم پہ ایک طرح کہ مصیبت مسلط ہوتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، غربت ہے، جہالت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں. دیٹ از اے ویری گڈ کوسچن یو آسکڈ. ہم پاکستان ایک بڑی عظیم قوم ہے اور اس کے پاس بہت ساری ریسورسز ہیں. سیکنڈ لارجسٹ کول اینڈ سالٹ پروڈیوسر. کول ایسٹیمیٹڈ ٹو بی 9 ٹریلین اماؤنٹس آف کول، تو وہ 100 ایئر میں بھی نہیں اتنا یوز ہو سکتا. اور سیکنڈ لارجسٹ سالٹ مائن مایو سالٹ مائن اور کیورا سالٹ مائن، آپ ادھر گئے میں ہوں گے، وہ بڑی سالٹ ریزرو نیکسٹ ٹو اے مائن ان پولینڈ. سیکنڈ پہ تھرڈ لارجسٹ گیس پروڈیوسر. فورتھ لارجسٹ کاٹن پروڈیوسر اینڈ سیکنڈ لارجسٹ کاٹن امپورٹر. پھر ففتھ لارجسٹ کاپر اینڈ گولڈ پروڈیوسر اور ففتھ لارجسٹ ملک پروڈیوسر. پھر 11th لارجسٹ رائس پروڈیوسر، 11th لارجسٹ ویٹ پروڈیوسر، 12 لارجسٹ رائس پروڈیوسر. پھر youngest civil judge, O-level exams, youngest person to pass O-level exams. اور میں نے بھی کیا ہوا مائکروسافٹ ورڈ کو. اچھا، لیکن اتنے سارے ٹیلنٹس اور ریسورسز ہیں، لیکن ہماری لیڈرز کا بات ہے کہ وہ علیم اور حفیظ نہیں ہیں. جو بندہ حفیظ ہے وہ خزائن الارض کو ڈھونڈے گا، لیکن وہ خزائن الارض کو پراپرلی نہیں یوز کرتا، پراپرلی نہیں یوٹیلائز کرے گا وہ. اور جو حفیظ نہیں ہے اور علیم ہے وہ کھا لے گا خزائن الارض کو، وہ کھا لے گا خزائن الارض کو. تو پھر اب دونوں کوالٹیز ہونی چاہیے، علیم اور حفیظ. علیم اور حفیظ دونوں ہونی چاہیے. ایک ہوگا تو پھر ایک کانسیکوینس ہوگا، دوسرا ہوگا اور دوسرا نہیں ہوگا تو پھر کانسیکوینس ہوگا. پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو پہلے وی ہیو آل دا ریسورسز، وی ہیو ملٹری، وی ہیو دس، وی ہیو دیٹ، وی ہیو دس، وی ہیو دیٹ، سو بینگ اے سپر پاور. لیکن صرف ہمارا ایک چیز ہے، لیڈرز نہیں ہے ہمارے پاس. دیر از اے کرپشن، سو دیٹس وائی اور کنٹری ازنٹ پروگریسنگ اپ دا لیولس. لیڈرز تو بہت سارے ہیں، ہر طرف ہی لیڈر ہے پاکستان میں. لیکن پھر پاکستان کا ایک کوشچن ہے، پھر پاکستان پہ کرپشن کیوں ہو رہی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ تو پھر ہم پروگریس نہیں کر رہے، کرپشن کی وجہ سے ہماری دہشت گردی ہو رہی ہے، ادھر تو ادھر ہو رہی ہے، تو اس لیے پاکستان پروگریس ہو رہا نہیں ہے. تو کرپشن از دا کاز آف اے کنٹری. کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کرپشن کو؟ ایک تو ایک لیڈر ہونا چاہیے جو ایک اسٹرانگ لیڈر ہونا چاہیے، جو علیم اور حفیظ ہے، جو صادق اور امین ہے، جو کیا کرے، وہ دہشت گردی کو ختم کرے، کرپشن کو ختم کرے، تاکہ ہمارا کنٹری فیل مت ہو. تو وی نیڈ اے گڈ پرسن ہو. وی آر ان کرائسس، our country is in crisis, so how will it succeed? It's in the crisis this time is corruption. تو موجودہ لیڈروں میں کوئی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آتا جو آپ کے اسٹینڈرڈ پہ پورا اترے؟ اب
میرے تو نہیں، میرے آس پاس میں کوئی نظر تو نہیں آ رہا. آپ کو امید تو ہے نا کہ مستقبل میں کوئی اس طرح کا لیڈر پیدا ہو سکے گا پاکستان میں جو پتہ ٹھیک؟ نہیں 100 سال بعد، پتہ نہیں 1000 سال بعد مستقبل کا لیڈر پیدا ہوگا. ابھی پیدا ہونا چاہیے. نہیں، جب آپ جیسے لوگ بڑے ہوں گے اور اس ملک کا زمام کار اپنے ہاتھوں میں لیں گے تو پھر کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ اچھا، اگر میں پریزیڈنٹ بنوں پاکستان کا تو میں کیا کروں؟ میں ایجوکیشن دوں. ایجوکیشن اس لیے لوگوں علم سے مر رہے، علم کا بھوک ہے لوگوں کو، تو علم کا بھوک ہے. اور آئی وڈ ٹرائی اے پالیسی دیٹ ایوری مائنڈ شوڈ گیٹ نالج اینڈ ایوری اسٹمک شوڈ گیٹ فوڈ. آئی ہوپ دس ول برنگ پیس ان اینڈ آؤٹ. آپ پاکستان کے حکمران بنے اور اللہ کرے کہ بن جائے آپ جیسے لوگ، تو آپ کس چیز کو زیادہ توجہ دیں گے؟ زیادہ پیسے کس چیز پہ خرچ کرو گے؟ ایجوکیشن، فنشنگ کرپشن میں کروں گا. ان دا کنٹریز کرائسس میں زیادہ ایجوکیشن میں کروں گا. اچھا، زیادہ ایجوکیشن. آئی ہوپ اگر یہ کرتے لوگوں جو ان کے پاس جو کروڑوں ہیں اور لاکھوں ہیں، یہ ایجوکیشن پہ اگر اسپینڈ کریں تو اچھا ہے rather than انفراسٹرکچر. اور اکانومی کو کیسے بہتر کرو گے؟ Economy rate is going itself good. I know that the economy rate is fine anyway. The economy rate is fine in my view, but the literature deficiency is a lot. Where no 70 people can, I mean most people cannot go into school. They اور don't have کرپشن کو education. کیسے ختم کرو گے؟ اب کرپشن تو یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن نہیں دے رہے لوگوں کو. اب کرپشن تو بہت ساری کرپشن ہے. یو کین یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس ملک میں تو اتنی زیادہ کرپشن ہے، صرف ایک نہیں، ہر پارٹی کرپٹ ہے. ہم صحافیوں میں بھی کرپشن ہے، اساتذہ میں بھی کرپشن ہے، دوسرے اداروں میں بھی نیوز کرپشن چینلز میں بھی کرپشن. تو آپ کیسے ختم کرو گے اس کو؟ میں علم سکھاؤں گا لوگوں کو تاکہ علم آئے لوگوں میں اور لوگوں کا تھوڑا سا کیا ہو، بھوک مٹائیں ہم علم کا. چلیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو زیدان حامد کے ساتھ یہ دلچسپ اور معلوماتی گفتگو اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں زیدان حامد. آپ تو کشمیری ہیں نا؟ ہاں. اچھا، تو کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کرو گے؟ میں کہتا ہوں I am afraid that the consequences are going up after Burhan 1 is murdered. اچھا, but I think the answer lies in UN Resolution 47. You know about that Resolution 47? نہیں، ذرا آپ تفصیل بتائیں نا. یو این ریزولوشن میں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دونوں آرمیز اپنے پرسنل کو وڈرا کریں اور پھر کشمیر کا ریفرینڈم ہوگا کہ اگر دے وانٹ ٹو بی ریمین فری، دے وانٹ ٹو بی پارٹ پاکستان اور انڈیا. میں کہتا ہوں کہ اٹ از بٹ اسٹل یو این ہیز ٹولڈ دیٹ وی ول پٹ ریفرینڈم ان اٹ بٹ وی ڈیڈنٹ. لیکن پھر بھی یو این نے ریفرینڈم نہیں کیا، پلیبسٹ نہیں کیا ابھی. تو اٹ نیڈز اے پلیبسٹ. تو اس لیے اگر پلیبسٹ نہیں ہو تو پھر ایسی قتل. لیکن وہ انڈیا تو بدماشی کر رہا ہے، ہٹ درمی کر رہا ہے اور کشمیریوں کو یہ حق نہیں دے رہا ہے، اور وہ بندوق کے زور سے اور تشدد سے ان کو دبانا چاہتا ہے. ہاں، دبانا تو چاہتا ہے. اس لیے وہ دبانا تو چاہتا ہے. وہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ. یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے. پیلٹ گن مار رہے ہیں، سٹونز پھینک رہے ہیں لوگوں پہ، وہ بہت چیزیں کر رہے ہیں. تو پھر یہ نیوز پیپر کو بھی بین کرے. میڈیا بلیک آؤٹ ہو گیا، میڈیا کو بھی نہیں بین کرے. جب میڈیا ریسٹرکشن اب لوزن ہو گئے، صرف انڈین آؤٹ لیٹس کہیں گے کہ ہماری نیوز کے لیے ہے. بس یہ تو دیکھو، یہ ظلم ہے کشمیریوں کے ساتھ. آپ کو یقین ہے کہ کشمیر ایک دن آزاد ہو گیا؟ ایک دن آزاد ہوگا. آل بیڈ تھنگز اینڈ گڈ تھنگز مسٹ کم ٹو این اینڈ. جیسے فرعون کا ختم ہوا، قارون کا ختم ہوا، شداد کا ختم ہوگا، ایسی یہی ظلم ختم ہوگا ایک دن. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے، یہ ظلم ختم ہوگا ایک دن. بے شک 1000 سال ہو جائے لیکن پھر بھی ختم ہوگا. یہ بے شک جتنے سال بھی ہو جائے یہ ختم ہو جائے. آپ موویز دیکھتے ہیں؟ ہاں، میں دیکھتا ہوں. لیکن جو انتہائی ورسٹ ترین موویز کے لیے دیا جاتا ہے ایوارڈ تو ٹرمپ کو ملا ہوا. جو بھی ایکٹر ہو اس کو ریسبری ایوارڈ اگر ملے تو پھر ساری عزت بدنام ہو جاتی ہے. اچھا،
और अदर प्रेसिडेंट्स बहुत सारे थे अमेरिका के, रोनाल्ड रेगन, जेरल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, जे मोनरो का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो लाइबेरिया है, मोनरोविया आफ्टर मोनरो, जेम्स मोनरो, द ओनली अफ्रीकन country to be its capital should be named after US President James Monroe, after a US President. तो ये एक फैक्ट हो जाती है. कौन सा कामयाब सक्सेसफुल प्रेसिडेंट था ज़्यादा अमेरिका का? ये इतने सारे नाम लिए आपने. अमेरिका का पहले तो जॉर्ज वाशिंगटन ही सक्सेसफुल हुआ होगा, जैसे फिर पहले वाला बड़ा रोल प्ले किया था अमेरिका में, फिर थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स ने वो रोल प्ले किया था टू साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका. तो फिर ये पहले वाले प्रेसिडेंट से ज़्यादा रोल प्ले किया. ये इतनी ज़्यादा चीज़ें आप कहाँ से सीखते हैं? अब ये तो अपने जो मैं तो होम एजुकेशन से सीखता हूँ. होम एजुकेशन क्या होता है? होम एजुकेशन उसमें आप होम में पढ़ते हो, अपने पेरेंट्स आपके लिए डिज़ाइन करते कोर्स, तो जो भी कहते कर लें आप. इट इज़ जस्ट वेरी इजी एंड उसमें आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो. तो ज़ाहिर बात है वो तो सिर्फ आपको इस तरह वालिद मिले हुए ना, तो हर किसी के वालिदैन तो इस तरह नहीं होंगे ना. But I hope this policy can work. It is, you know, that the three presidents, of America, Franklin D. Roosevelt, Theodore D. Roosevelt and Woodrow Wilson were homeschooled. तो homeschool देखो कितना चला गया. Julian Assange, the founder of WikiLeaks, वो भी होम स्कूल है, और इतने सारे और लोग हैं जो होम स्कूल है. तो होम स्कूलिंग इतनी सक्सेसफुल है. तो यू ट्राई होम स्कूलिंग. पीपल डोंट नो दैट, दे थिंक दैट होम स्कूलिंग इज बोरिंग, बट होम स्कूलिंग इज अ वेरी. तो आजकल आप किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, ये सारा आपका होम स्कूलिंग ही हो रही है? मैं तो टीचर हुआ हूँ कॉलेज में, लेक्चर देता हूँ कॉलेज में. मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा इल्म कर सकते हो, इल्म नॉलेज लर्न कर सकते हो आप होम. आजकल जाते हो स्कूलों में और कॉलेज में लेक्चर देने के लिए? देता हूँ मैं अपना लास्ट लेक्चर कहाँ दिया था? रिसेंट दिया मैंने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान में. फेस ऑफ पाकिस्तान अवार्ड दिया मैंने. उसमें मैंने बात किया कि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पास एक लीडर चाहिए हमको, जो बंदा जैसे इन्नी हफीज़ अलीमन वाली जो वर्स डिसाइड की है वो वाली. मैं उधर मैंने बताया कि वी शुड, देयर इज अ पर्सन हु शुड बी अलीमन हफीज़. ये आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल का अवार्ड भी और एजाज़ भी हासिल किया है. आजकल मैं देखता हूँ हमारे बच्चे तो कंप्यूटर पे सारा दिन या यूट्यूब पे कोई चीज़ें देखते हैं या फेसबुक वगैरह से, और इसी तरह एंटरटेनमेंट की चीज़ें ही देखते हैं, कार्टून ही देखते हैं. आप कंप्यूटर को किस तरह इस्तेमाल करते हो कि इतने ज़्यादा ज़हीन और बाइलम बन गए हो? That is not a problem. I do सब तो half fun 20 minute करता हूँ. If you study it, it will be fun for you. मैं तकरीबन एक हाफ आवर में स्टडी को देता हूँ, फिर एक हाफ आवर एंटरटेनमेंट दे देता हूँ. तो ऐसे चलते चलते इतना अच्छा हो जाता है सिस्टम कि आपको फिर वरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है वरी होने का. आप फिर ईजी रहोगे. नहीं, आप आईपैड को, मोबाइल को और लैपटॉप वगैरह को किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं? ज़रा दूसरे बच्चों को भी बता देना. आईपैड और लैपटॉप को मैं नॉलेज के लिए इस्तेमाल करता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए और स्टडीज़ के लिए, सब चीज़ें के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ. देयर इज नो कमी इन दिस थिंग, बट इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. पीपल विल थिंक आई एम क्रेजी व्हेन आई. अच्छा, आपका 24 आवर आज का शेड्यूल क्या होता है? पहले मैं तो उठता हूँ फजर के वक्त, फजर का नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं साइकिलिंग, फिर मैं कुरान हिफ्ज़ का पोर्शन करता हूँ, मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूँ, फिर मैं वापस अपना काम करता हूँ एक और, फिर वापस मैं फिर सारा दिन तो खेलना ही होता है. फिर उसके बाद इवनिंग में मैं अपने बुक्स पढ़ लेता हूँ मैं, और फिर मैं खाना खाता हूँ. उसके बाद सो जाता हूँ, और फिर कैरम बोर्ड, चेस, ड्रा बोर्ड, चेकर्स, चाइनीज. आपको कौन सा गेम पसंद है ज़्यादा? ज़्यादा तो मुझे कैरम बोर्ड और चेकर्स और चेस पसंद है. मुझे पसंद होते हैं ये गेम्स. और क्रिकेट, हॉकी वगैरह से दिलचस्पी है? ओह, मुझे क्रिकेट से तो क्रिकेट फुटबॉल से इतनी दिलचस्पी है आपको मैं बता नहीं सका, बट आई एम सॉरी, बट अब मैं बता रहा हूँ आपको. बता देना. तो ये आप क्रिकेट से मुझे दिलचस्प
بہت ہے, اور میرے فیوریٹ کرکٹر ویوین ریچرڈ دا پرسن, اینڈ آئی ایم سیئنگ ٹو ویوین ریچرڈ آئی ایم گونا میٹ دس گائے ون ڈے. ہمارے ایک لیڈر نے تو ان کو پٹیچر اور ریلو کٹر کہا تھا, تو پاکستانی کرکٹرز میں کوئی پسند نہیں ہے آپ کو؟ اچھا ہے وہ تو بالنگ میں مجھے وسیم اکرم, جو the king of swing, his bowling was very fierce. He took 4 hat-tricks in ODIs and was one of the best player in cricket. یہ تو مجھے شک ہوا کہ کہیں آپ کی عمر 50-60 سال تو نہیں ہے, کیونکہ آپ تو سارے پرانے کھلاڑیوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں آل ٹائم فیوریٹ کی بات کر رہا ہوں, تو اٹ از ناٹ اے پرابلم فار اینی باڈی. تو جب ایون ریچرڈ کہہ رہے تھے اس وقت آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یا ان کے بارے میں پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے. ہی از ویری کرکٹر. جو موجودہ کرکٹرز ہیں اور پاکستانی ٹیم میں جو کھیل رہے ہیں قومی ٹیم میں, ان میں آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ ان میں تو ہم مصباح کو تو نہیں کبھی فرگٹ کر سکتے. میں مصباح کو آئی لائک ہم الاٹ. ہی از اے ویری گڈ کیپٹن اینڈ ہی اسٹریٹجیز آر ویری گڈ, اینڈ ہی از اے پرسن ہو ہیز اے گڈ اسٹریٹجیز. کپتان بھی لے, ہی از اے گڈ اسٹریٹجک کیپٹن, اینڈ ہی آلسو plays good. He first defenses, he first judges the ball. He doesn't put chakka first time like some other players. ابھی جو پی ایس ایل ہو رہا تھا اس کو آپ فالو کر رہے تھے, میچز دیکھتے تھے؟ فالو بھی ساری میچز دیکھی, اتنی مزے آتی ہیں ساری میچز دیکھی ہیں. بٹ آئی سیلیوٹ ٹو مصباح, دیٹ مصباح نے کتنا اچھا گیم کھیلا ہے اور جتوائی اپنی ٹیم. آپ کس ٹیم کے ساتھ تھے, کس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ میں نے اس لیے مصباح تھا اسلام آباد میں, تو میں نے مصباح کو سپورٹ کیا. آئی وانٹیڈ ٹو سی ہز پرفارمنس اینڈ ہی واز ہیونگ اے گڈ پرفارمنس, بٹ چلو ہی ون دا فرسٹ پی ایس ایل. تو پھر سیکنڈ ڈیفینڈنگ چیمپئن تھے, تو سیکنڈ پی ایس ایل ون کرنے کا کوئی پہلے ون کیا ہو تو پھر دوسرا ون کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, لیکن کنگریچولیشن, آپ کی ٹیم جیتی ہے, مبارک ہو. میری ٹیم؟ ہاں. میری کون سی ٹیم تھی؟ ہاں آپ کی زالوی تھی, تو آپ کی ٹیم جیت گئی ہے. اچھا, میری تو ظلم نہیں, میری تو سب ٹیم ہے, میری ٹیم ہے. اب یہ ٹھیک ہے, ہم سب پی ایس ایل کو سپورٹ کریں. کرکٹ شوڈ کم پاکستان. تو گدافی اسٹیڈیم لاہور کی ہم نے سکسیسفل ہوسٹنگ ہوگی تھی, تو پھر بڑا صحیح ہوا ہے. کرکٹ از کم بیک پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم, تو اٹ از اچھا, میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو, آپ کے چھوٹے بھائی آپ کے ساتھ تھے, تو آپ ان کو کچھ سمجھا رہے تھے, کچھ پڑھا رہے تھے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کو شاید بیٹ کر. میں تعلیم لانا چاہ رہا تھا, تو میں تعلیم اپنا بھائی کو کیوں نہیں سکھا دوں. تو میں سکھایا, تو میرا بڑا شاید ہی آ گیا, تو میں نے پھر شو کرنا شروع کر دیا, لٹل بگ شو. اینڈ جو بڑا اچھا ہے یہ شو. کون سا شو؟ جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا, لٹل بگ شو. ہم اس میں صرف قرآن نہیں کرتے, تو پھر اتنے سارے اور چیزیں کرتے, تو پھر جو سب سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں سب کو کرتے ہیں, تو پھر آپ کی اتنی ہو جاتی ہے نالج لسٹ. تو یہ نالج لسٹ از گڈ. اچھا, اور آخری سوال, لاسٹ رمضان میں آپ نے رمضان کے موقع پہ بھی اپنے وہ ویب ٹی وی پہ رمضان ٹرانسمیشن بھی کیے تھے. اس مرتبہ رمضان کے لیے کیا تیاری ہے آپ کی؟ اس مرتبہ میں نے کہا ہے, میں پیسے کے لیے نہیں کر رہا. I don't worry about the money. I worry about preaching. We have to preach it to all the people over here, تاکہ وہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ایونٹس تھے, کیا ہسٹوریکل ایونٹس تھے, کیا مائل اسٹون اچیو ہوئی رمضان میں, کیا ہوا رمضان میں, یہ ہوا وہ ہوا. تو پھر لوگوں کو پریچ کرنا چاہیے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو پتہ تو ہونا چاہیے. اس لیے رمضان میں بہت ساری ایونٹس ہوئیں اور بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے. اب مجھے پتہ نہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے, کیونکہ آپ الحمدللہ پولیٹیکل لیڈر بن سکتے ہیں, آپ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں, آپ انجینئر بن سکتے ہیں, آپ عالم دین بن سکتے ہیں, جو ابھی اس عمر میں آپ کا نالج اور جو آپ کے دلچسپیاں ہیں. لیکن بڑا ہو کر, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پروفیسر بن سکتے ہیں. تو آپ کیا بڑے ہو کے جو ہے پریچر بننا چاہتے ہیں سر؟ میں کہتا ہوں کہ میں پہلے, جیسے میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں کہا تھا, کہ پہلے میں کیا کروں گا, میں پہلے پروڈکٹیو مسلم بنوں گا, پھر میں ادر ساری کو سلیکٹ کروں گا. آئی وانٹ ٹو گو ان ملٹیپل فیلڈ, ناٹ ان جسٹ اونلی ون فیلڈ. دیٹ از بورنگ. اچھا, ملٹیپل, تو ایک انسان سب کام کر سکتا ہے؟ پھر کر سکتا ہے. اٹ از ناٹ امپاسبل. اتنے سارے لوگوں نے اتنے سارے فیلڈ میں, کہ تو میں بھی کیوں نہیں کر سکتا. سب کچھ بنو, اینکر نہ بنو.
یہ تو ٹھیک ہے نا، آپ کی اینکر تو نہیں بنو گے نا، شریف آدمی رہو گے. اچھا میں شریف آدمی رہوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن صحیح جس میں علم ہو. سادہ مائنڈ ہوتا ہے وہ ڈیولز کا ورک شاپ. تو جرنلسٹ یا اینکرز میں آپ نے کوئی صحیح آدمی دیکھے؟ رانگ چیزیں تو نہیں ایکسپوز کرنی چاہیے، جیسے یلو جرنلزم تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو پرائیویٹ باتیں ان کو ایکسپوز کر دے، وہ تو نہیں کرنا چاہیے. وہ یلو جرنلزم کے آئی ایم ناٹ سپورٹنگ یلو جرنلزم بیکاز یہ ہمارے ٹاک شوز آج کل آپ دیکھتے ہیں؟ میں اب تو دیکھتا ہوں، اس لیے مجھے انٹرسٹ ہے اتنے سارے ٹاک شوز میں. تو اب میرا چوائس ہے ٹاک شوز دیکھنے کا. I have realized you don't have to do it only one time. You realize from your mistakes. کون سا شو آپ کو پسند ہے، آپ کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے ٹی وی ٹاک شوز میں؟ ٹی وی ٹاک شوز صرف آپ کا شو میرا پسند ہے، مجھے آپ کے شو نہیں یہ تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو اس لیے مروت میں کہہ رہے ہیں تو نا. لیکن میں نے آپ کی شو دیکھی ہے، بڑے اچھے کوسچنز کرتے ہیں، چیلنجنگ کوسچن کرتے ہیں. اور نہیں لیکن آپ تو خیر مروت میں کہہ رہے ہیں، لیکن میں حقیقی ایک تو یہ کہ آپ اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ شو کرتے ہوئے مجھے دلی اور روحانی خوشی ہوتی ہے. اور مجھے بھی آپ بڑے اچھے اینکر ہمیں ہیں، اگر اچھے کوسچن کچھ امیدیں ہیں تو آپ جیسے لوگوں سے ہیں. اور یہ ملک اس لیے ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل روشن ہے، کیونکہ آپ جیسے لوگ ابھی اس ملک میں ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی پیدا ہوں گے. تو ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. زیدان حامد بہت شکریہ، بہت مزہ آیا، اور یقین جانیے خود میں نے بہت کچھ سیکھا آپ سے.